दौलत और अमारत जब हद से बढ़ जाए तो बाज़ लोग इंसानियत से कोसों दूर हो जाते हैं और अपने से कमतर लोगों को इंसान ही नहीं समझते। जागीरदाराना माशरे में तो इंसान को इंसान न समझना आम सी बात है। एक जागीरदार ख़ानदान में जन्म लेने वाले नौजवान का कज़िया वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चला था, लेकिन कुदरत ने उसे। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आइए इंस्पेक्टर अदालत खान की एक नई तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है अकड़। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे नए थाने का चार्ज संभाले अभी एक हफ्ता ही हुआ था और अभी मैं पूरी तरह सब कुछ समझने की तकतों में लगा हुआ था। रिकॉर्ड चेक कर चुका था, अमले और मुखबिरों के मुतालिक जान चुका था। बहरहाल महल वकू से मैं सबसे पहले आपको आगाह कर दूं, हमारे थाने के हदूद में गांव जाफराबाद, ढोक बेरीवाला खूह, गांव आसिफाबाद, गांव फिरोज़ाबाद, शहर का कुछ हिस्सा जिसमें 2 सिनेमा, 2 पार्क, आटे की मिल, घी बनाने वाली लोकल फैक्ट्री वगैरह शामिल थी। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि रेलवे स्टेशन के अकब में हालत की एक बड़ी मंडी भी थी। अभी मेरा थाने की हदूद में वाक़े इलाके के खासल खास मकीनों से तारुफ और वास्ता नहीं पड़ा था। अलबत्ता एएसआई इशरत अली ने कुछ गांव के मोतबर असर व रसूख रखने वाले बंदों और इनकी खासियत से मुझे आगाह कर दिया था। बाकी थाने के अमले और मुखबिरों के मुतालिक आपको आगाही होती रहेगी। अलबत्ता इतना बता दूं कि ये इलाका सर्दियों में सख्त सर्दी की लपेट में रहता था। एक सुबह मैं अभी चंद ही लम्हे पहले आकर अपनी सीट पर बैठा था कि मुझे इतला दी गई कि गांव जाफराबाद का चौधरी मरातब अली आया है और मुझसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। चौधरी मरातब अली के मुतालिक मुझे बताया गया था कि इंतहाई जालिम शख्स है, किसी की छोटी सी गलती को भी माफ़ करने का रवादार नहीं था, बल्कि ये भी सुना गया था कि जिसको सज़ा देनी होती थी इसकी गलती पल्ले से टाल देता था। इसके जुल्म की दास्तान हर सू फैली हुई थी, लेकिन आज तक वो इसलिए तनतनाता फिर रहा था कि इसके खिलाफ शिकायत लेकर थाने तक कोई नहीं आता था। इसके 2 बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा शराफत अली इसमें बामुसम्मा था, जबकि छोटा बेटा कासिम अली रवायती चौधरी था और बाप से भी 2 हाथ आगे था। इसके लिए अक्सर कहा जाता था कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। दोनों की उम्रें बिलतरतीब 24 और 22 साल थीं। इनसे छोटी बहन नगमा थी जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। शराफत अली शहर में वाक़ई एक यूनिवर्सिटी में एमए के आखिरी साल में था। इसने ज़िद करके नगमा को भी मैट्रिक तक पढ़वाया था, वरना चौधरी साहब तो इसके ख़िलाफ़ थे। अब वही चौधरी मरातब अली मेरे सामने बैठा हुआ था, लेकिन जिस चौधरी मरातब अली का नक्शा मेरे सामने खींचा गया था वो इससे बहुत मुख्तलिफ, बल्कि यकसर मुख्तलिफ था। लगता यही था कि ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। इसके शाने ढलके हुए थे, आंखें बार बार झुक जाती थीं। चौधरी साहब, क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैंने सिलसिला कलाम की इब्तिदा करते हुए कहा। थानेदार साहब, आप इस थाने में नए आए हैं, इसलिए शायद मुझे नहीं जानते। वाकई मैं आपके मुतालिक ज़्यादा नहीं जानता, मैंने मसलियत आमेज़ झूठ का सहारा लेते हुए कहा, क्योंकि यही वक्त का तकाजा था। थानेदार साहब, जितना मजबूर मैं इस वक्त हूँ पहले कभी नहीं हुआ था। मेरी पक्का शिमला कभी नीवा नहीं हुआ था, मगर अब वो इस तरह खामोश हो गया जैसे अपना मसला बयान करने के लिए इसके पास अल्फाज ना हो। देखें चौधरी साहब, मैं बहुत अदीमुल फुर्सत हूँ, आपने जो कुछ कहना है ज़रा जल्दी कहें। थानेदार साहब, मेरी धी नगमा लापता हो गई है। ओह, मैं सीधा होकर बैठ गया। मेरी मालूमात जो एएसआई ने मुझ तक पहुँचाई थी, इनके मुताबिक ये चौधरी वो था जो किसी की बहू बेटी की इज्जत नहीं करता था, बल्कि इज्जतों का लुटेरा था। आज अपने घर आग लगी तो सारा घमंड और फिरौनियत नाक के रास्ते बह गई। नगमा कल किस वक्त से लापता है? मैंने अपने फर्ज से मजबूर होकर सवाल किया,
ورنہ میرا دل تو یہ چاہتا تھا کہ اسے چلتا کر دوں۔ کل رات وہ اچھی بھلی اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ صبح جب نوکرانی فہمیدہ اسے جگانے گئی تو کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ نوکرانی نے یہ بات جب مجھے بتائی تو چودرانی بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم دونوں افراتفری میں اس کے کمرے کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں گئے۔ وہاں واقعی بند دروازہ ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر ہم اس کے کمرے کے پچھلے دروازے کی طرف گئے۔ وہاں لگا ہوا تالا کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ چودھری خاموش ہوا تو میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ تھانے دار صاحب، جو بھی ہے آپ اسے ڈھونڈیں ورنہ میرا چھوٹا بیٹا قاسم علی قاتل بن جائے گا۔ میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ بن جانے دو، تمہاری دولت آخر کس کام آئے گی؟ وہ لوگوں کو اپنی دولت اور اثر و رسوخ کا ڈراوا دیتا رہتا تھا۔ لیکن میں نے دل کی آواز کو دباتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ دراصل میں اپنے بیٹے قاسم علی سے چھپ کر آیا ہوں۔ وہ کہتا ہے تھانے میں بالکل نہیں جانا، وہ خود نغمہ کو تلاش کر لے گا اور میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ میں نے اس کی بات قطع کرتے ہوئے کہا، آپ کا بڑا بیٹا اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اس کو ابھی اس آئی ہوئی قیامت کا پتہ نہیں ہے۔ وہ شہر میں ہی رہتا ہے، مہینے میں 1-2 چکر گاؤں کے لگا لیتا ہے۔ کہتا ہے کہ زیادہ آنے جانے سے پڑھائی کا حرج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ حویلی جائیں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کی حویلی میں آئیں گے۔ تھانے دار صاحب، اس طرح یہ بات پھیل جائے گی کہ میں نے پولیس کی مدد حاصل کی ہے۔ پھر تو آپ اسی طرح چلے جائیں اور اپنے بیٹے کو ہی ڈھونڈنے دیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اس طرح میری طرف دیکھنے لگا جس میں بے بسی لاچارگی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ نہ پائے رفتن نہ چائے ماندن کی عملی تصویر بن کر رہ گیا تھا۔ تھاندار صاحب، اب جو کہیں گے میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ برائے مہربانی کچھ کریں لیکن سامنے آئے بغیر۔ یہ عجیب کیس تھا، ورنہ مجھے ایسے حالات سے شاذ و نادر ہی پالا پڑا تھا۔ اب چودھری نے ایسی بات کہہ دی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ چودھری صاحب، آپ کے نزدیک دولت ہی سب کچھ ہے تو جائیے، اپنی دولت کے زور پر بیٹی کو واپس لے آئیے۔ یہ تھانے دار آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ او جناب، آپ میری ذہنی حالت کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک مجبور باپ ہوں، برائے مہربانی میری مدد کریں۔ ابھی تو ہم نے کسی کو نہیں بتایا۔ چودرانی اپنی بہن کشور کے پاس گئی ہے تاکہ اس کو پکا کرائے۔ ہم ادھر یہی کہیں گے کہ نغمہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ اب آپ صحیح ٹریک پر آئے ہیں، لیکن اگر آپ نے ہمارے ہاتھ باندھنے کی کوشش کی تو ہماری تفتیش کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ آپ اپنے بیٹے کو راضی کریں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، ویسے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ حویلی میں آئیں تو سادہ کپڑوں میں آئیں۔ اس نے اپنے شملے کی پگ اتنی نیچی کر لی تھی کہ مجھے اس پر ترس بھی آیا اور افسوس بھی ہوا۔ افسوس اس لیے ہوا کہ اگر یہ شخص اتنا ظلم نہ کرتا، فرعون نہ بنتا تو آج ایسے حالات سے دوچار نہ ہوتا۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کرنا تھا، اس لیے چودھری کو کہا کہ وہ محرر کے پاس جا کر رپورٹ درج کروائے اور حویلی میں جا کر میدان ہموار کرے تفتیش کے لیے۔ میں 2 گھنٹے بعد آؤں گا۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں چودھری صاحب، نغمہ کے کمرے کی طرف اب کسی کو جانے نہ دیں، خاص کر پچھلی طرف۔ ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد میں نے دفتر کے کچھ ضروری کام نمٹائے اور پھر کانسٹیبل ظہیر الدین اور 2 سپاہیوں کو ساتھ لے کر اس کی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی پرانے وقتوں کی تھی۔ اس کی بیرونی دیواروں پر گزرے موسموں نے کافی تبدیلیاں رونما کی تھیں، لیکن پائیداری میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ کوٹھی میں سب سے پہلے چودھری سے ملاقات ہوئی۔ تھانے دار صاحب، شکریہ، آپ سفید کپڑوں میں آئے، ورنہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ مجھے آپ نغمہ کے کمرے کی طرف لے چلیں۔ یہاں یہ بات بتا دوں کہ میں نے کانسٹیبل اور سپاہیوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں خواہ کی سراسیم کی نہیں پھیلانا چاہتا تھا۔ نغمہ کا کمرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوا جیسے یہ کسی شہزادی کا کمرہ ہو، اور کیوں نہ ہوتا۔ نغمہ
चौधरी की अकलौती बेटी थी। कमरे में नफीस फानूस भी लगे हुए थे। एक खूबसूरत अलमारी में बहुत सी किताबें नफासत और करीने से रखी हुई थीं। कमरे का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद कोई ऐसा सुराग, बात या इशारा ना मिला जो नगमा के गायब होने में मददगार साबित होता। पिछली तरफ दरवाजे के बाहर पक्की सड़क थी जिस पर किसी किस्म का खुराक ढूंढना दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ था। बहरहाल बाकी काम मैंने अपने मुखबिरों से लेना था। मैंने हवेली के चंद नौकरों को भी टटोला, लेकिन वो इसके अलावा कुछ ना बता सके कि नगमा बीबी अपनी खाला के घर गई हुई है। अलबत्ता एक मिस्कीन सूरत नौकर दीन मोहम्मद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें वाकई कुछ नहीं पता कि नगमा बीबी कहाँ गई हैं। अलबत्ता जमीला इनकी ख़ास नौकरानी थी। आगे आप खुद समझदार हैं। ये जमीला कहाँ है इस वक्त? मैंने सरगोशी में से पूछा। वो जी कल शाम को अपने घर गई थी, फिर आज हवेली नहीं आई। क्या मतलब? क्योंकि वाकई मैं कुछ समझ नहीं पाया था। वो जी दरअसल जमीला की माँ खुसना बीबी बीमार रहती है, इसलिए वो रात अपनी माँ के पास गुजारती है। दीन मोहम्मद, ये बात ज़रा खुलकर करो और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाता हूँ कि जो बात तुम मुझे बताओगे वो मुझ तक ही महदूद रहेगी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि नगमा की ख़ास नौकरानी हवेली में नहीं रहती। थानेदार साहब, इसके मुतालिक मैं कोई बात खुलकर नहीं कर सकता। अगर आप जमीला से मिल लें तो आपको अंदर की बात मालूम हो जाएगी। मैंने अपने तजुर्बे की बदौलत इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि दीन मोहम्मद सच बोल रहा है। बहरहाल मैंने दीन मोहम्मद से जमीला के घर का पता मालूम कर लिया और उसकी जान छोड़ दी। इस दौरान एक बार भी चौधरी के बेटे की शक्ल नज़र नहीं आई थी। मैंने जब चौधरी से इस्तफसार किया तो वो बोला, थानेदार साहब, जब मैं थाने से हवेली में वापस आया तो मुझे बताया गया कि कासिम अली अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलने चला गया है, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे कुछ और ही कहानी सुना रही थी। छोटा शहजादा अपनी बहन की तलाश में गया था। इन जैसी नफ्सियात रखने वाले बंदे से ये तवक्को रखना बेवकूफ़ी की बात थी कि बहन घर से गायब हो और भाई शिकार खेलने चला जाए। बहरहाल मुझे तो अपना काम करना था। हम आम गाड़ी में आए थे। मैंने बाकी अमले को टांगे में बिठाकर थाने रवाना किया और ख़ुद गाड़ी में बैठकर जमीला के घर पहुंच गया। वो एक कच्चा सा घर था और गुर्बत व अफलास की तस्वीर पेश कर रहा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजे पर आने वाली लड़की से मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो मुझे घर के अंदर ले गई। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो जमीला थी। उसने मुझे एक कमरे में बिठाया। मैंने एकदम उससे कहा कि जमीला, आज तुम हवेली क्यों नहीं गई? मैंने एकदम उससे कहा, जमीला, आज तुम हवेली क्यों नहीं गई? वो जी माँ की तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब थी इसलिए। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे मोतियों की तरह झिलमिला रहे थे और इसके अल्फाज इसके चेहरे के तासुरात का साथ नहीं दे रहे थे। देखो बीबी, तुम झूठ की सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर तो जा सकती हो, लेकिन फिर वापस नीचे नहीं आ सकती, इसलिए सच बोल दो। थानेदार साहब, आप हम गरीबों की मजबूरियों को नहीं समझ सकते। सच बोलें तो मालिक जान को आ जाते हैं और अगर झूठ बोलें तो वो खामोश हो गई। आखिर तसल्ली दिलासे देकर मैंने इससे कुछ बातें उगलवा ही लीं। इसने जो कुछ बताया इसे मैं अपने अल्फाज में आपको सुना देता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जमीला नगमा की ख़ास नौकरानी थी। नगमा तो चाहती थी कि वो अपनी माँ और भाई को लेकर हवेली में ही आ जाए, लेकिन चौधरी मरातब अली और कासिम अली इसके हक़ में नहीं थे। जमीला ने मुझे बताया कि बड़े भाई शराफत अली ने एक दिन इसे कहा, जमीला, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऊंच नीच को नहीं मानता। मुझे बताए कि लड़कियाँ चूड़ियों की तरह होती हैं, तीता से नाजुक, ज़रा सी ठेस लगे तो टूट जाती हैं। मैं तुम्हें दिल में छुपा कर रखूँगा और छतरी की तरह बगल में दाब कर जहाँ जहाँ और नगर नगर की सैर करवाऊँगा। जमीला ने हाथ जोड़कर इसे कहा, मुझे आपकी तरह बातें करना नहीं आता। बड़े सरकार,
یہ محبت بڑی ظالم چیز ہے، کہیں فراز سے دودھ کی نہر نکلواتی ہے اور کہیں کان پھڑوا کر جوگی بننا پڑتا ہے۔ اور میں ہر امتحان میں پورا اتروں گا، تم صرف ایک بار ہاں کہہ دو۔ میں فرعونیت کا قائل نہیں ہوں، میں ابا جی اور قاسم کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں کہ سب انسان برابر ہیں۔ شرافت علی نے اس کو آگے نہیں بولنے دیا اور بڑے جذباتی انداز میں یہ سب کچھ کہا۔ بہرحال بقول جمیلہ کے اسے شرافت علی سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اس کے خیال میں یہ باتیں قصے کہانیوں، ڈراموں اور فلموں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت کی دنیا میں اس کے بڑے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ اس نے فلمیں نہیں دیکھی تھیں، ڈراموں کے متعلق بھی سن رکھا تھا، ورنہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ اکثر محبت کرنے والے یا تو مر جاتے ہیں یا ایک دوسرے کو پا لیتے ہیں۔ اس کا ذہن گٹ مٹ تھا۔ ویسے اسے شرافت علی اچھا لگتا تھا، لیکن ایک بات اپنی جگہ پر ایک ہٹل حقیقت تھی کہ اگر بڑے چودھری اور سب سے چھوٹے چودھری کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ شرافت علی مقبل میں ٹاٹ کا پیمند لگانے کے چکر میں ہے تو وہ جمیلہ کے خاندان والوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیتے۔ کہانی تو جمیلہ نے مجھے سنا دی تھی، لیکن میرے مسئلے کے ساتھ اس کہانی کا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ جمیلہ، مجھے نغمہ کے متعلق کچھ بتاؤ، کیا وہ کسی کو چاہتی تھی، کسی سے محبت کرتی تھی؟ تھاندار صاحب، اگر آپ میرا پردہ رکھیں تو تم بالکل بے فکر ہو کر جو بات تمہارے دل میں ہے کرو، یہ باتیں مجھ تک ہی رہیں گی۔ نغمہ بی بی ایک جوان سے محبت کرتی ہیں، لیکن انہوں نے مجھے اس نوجوان کے متعلق کبھی نہیں بتایا، کہتی تھیں کہ میں اس کے متعلق نہیں بتا سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، تم اس کے نام وغیرہ سے لا علم ہو، اب مجھے یہ بھی بتا دو کہ تم آج حویلی میں کیوں نہیں گئیں؟ صبح جوتی صاحب ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ آج صبح نغمہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی خالہ کے گھر چلی گئی ہے۔ تم جب تک نغمہ نہیں آتی حویلی میں نہیں آنا، تمہیں پیسے اور دوائیاں ملتی رہیں گی۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں نے فی الحال اسے حالات سے بے خبر رکھنا ہی مناسب سمجھا اور اس کے گھر سے نکل آیا۔ ایک اشارہ تو ملا تھا، لیکن وہ جوان کون تھا کہ نغمہ اس کے ساتھ گئی ہے؟ ابو سے میں سے سوئی ڈھونڈنے والا معاملہ ہو گیا تھا۔ پہلے کچھ باتیں میں نے دانستہ چھپا لی تھیں، اب ان کا ذکر کر دیتا ہوں۔ چودھری نے بتایا تھا کہ نغمہ اپنا زیور اور نئے کپڑے وغیرہ لے گئی تھی۔ پیسوں کے متعلق چودھری کا اندازہ تھا کہ 10,000 کے قریب ہوگی۔ یہ رقم وقتاً فوقتاً چودھرائن اس کو دیتی رہتی تھی۔ وہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، تو یہ پری پلاننگ ہوا تھا۔ اس تھانے میں آتے ہی مجھے بتایا گیا تھا کہ خالہ نصرت اور چمن بیگم، نادر علی اور فیاض خان باقاعدہ تھانے کے مخبر تھے۔ میں نے تھانے میں واپس آتے ہی ایس آئی کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ عشرت علی؟ جی سر، اس نے موت پانا لہجے میں کہا۔ جن مخبروں کے نام تم نے مجھے بتائے تھے، ان میں تیز ترار اور کام کے مخبر، خاص کر موجودہ کیس کے سلسلے میں، کون ہیں؟ ویسے تو اپنی اپنی جگہ سب فٹ ہیں، لیکن چودھری مراتب علی کی حویلی کے راز صرف خالہ نصرت ہی لا سکتی ہے، کیونکہ وہ چودھرائن کی مٹھی چاپی کرنے جاتی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو، اس سے پہلے کہ کوئی بڑی واردات ہو جائے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا گیا۔ اگلے دن مجھے بتایا گیا کہ قاسم علی آیا ہے اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ جو سپاہی میرے کمرے میں آیا تھا، میں نے اسے کہا، قاسم علی سے کہہ دو کہ صاحب ابھی کام میں مصروف ہیں، آدھے گھنٹے بعد اسے بھیج دینا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے مجھے سلوٹ کیا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ شہزادہ انگاروں پر لوٹتا رہا ہے، اور جب وہ بولا تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ انگارے چبا رہا ہے۔ تھاندار صاحب، یہ سب کیا ہے؟ کیوں چودھری صاحب، کیا ہوا؟ میں نے تجاہل عارفانہ سے کہا۔ جناب، اتنا انتظار تو کبھی ڈی سی صاحب نے نہیں کروایا، پھر آپ کے عملے نے میرے باڈی گارڈز کو تھانے سے باہر نکال دیا ہے۔ دیکھیں نا چودھری صاحب، ہر آدمی کے کام کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے، آپ تشریف رکھیں نا۔ اس نے تشریف رکھ دی، لیکن اس طرح رکھی جیسے میری 7 پشتوں پر احسان کیا ہو۔
فرمائیں کیسے آنا ہوا؟ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو بقول مراتب علی شکار کھیلنے گیا ہوا تھا، اچانک کیسے وارد ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو اندازہ لگایا تھا وہ صحیح تھا، یعنی وہ بہن کی تلاش میں تھا۔ تھاندار صاحب، میں نے نغمہ کا سراغ لگا لیا ہے، آپ اپنی تفتیش موقوف کر دیں۔ اچھا، میں استہزائی انداز میں ہنسا۔ کدھر ہے اس وقت؟ یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، تھوڑا انتظار کریں۔ اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، صرف میری تفتیش رکوانا چاہتا ہے۔ قاسم علی، میں نے تکلف برطرف رکھتے ہوئے خشک لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار ہوں، اگر آپ نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو میرا ہاتھ آپ کی گردن پر ہوگا۔ تھانے دار صاحب، آپ اپنے قانون کو اپنے پاس ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ بہرحال امید ہے کہ جلدی ملاقات ہوگی۔ پھر وہ مجھ سے اجازت لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے بھی اسے زیادہ اہمیت نہیں دی اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اسے اپنی دولت اور اثر و رسوخ پر بڑا ناز تھا، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ چھری خربوزے پر چلتی یا خربوزہ چھری پر گرتا، نقصان خربوزے کا ہی ہونا تھا۔ جس آگ کی لپیٹ میں یہ خاندان آ گیا تھا، اس نے اس خاندان کو ہی جلانا تھا۔ 2 دن مزید گزر گئے، اس کیس کے سلسلے میں مزید کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اس دن یعنی قاسم علی کے تھانے میں آنے کے تیسرے دن مطلع صبح سے ابر آلود تھا۔ وہ سپٹمبر کا مہینہ تھا، ابھی ابھی بھادوں گزرا تھا۔ گاؤں جعفر آباد کا قبرستان گاؤں کے آخری کونے میں تھا۔ یہ عام قبرستان تھا، جبکہ چودھریوں کا قبرستان حویلی کے ساتھ ہی تھا، جس میں ان کے آبا و اجداد ابدی نیند سو رہے تھے۔ بہرحال عام قبرستان کا گورکھن 2 بجے کے قریب میرے پاس آیا۔ وہ شکل سے ہی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی عمر 50 سال سے اوپر رہی ہوگی۔ رنگ گندمی، بظاہر دھان پان سا لگتا تھا، لیکن قوا اس کے مضبوط لگتے تھے۔ نام اس کا عبدالرشید تھا، لوگ اسے شیتا گورکھن کہتے تھے۔ کیوں چاچا، خیر تو ہے؟ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو۔ موتیوں والی سرکار، ایک عجیب واردات ہو گئی ہے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا تھا کہ موتیوں والی سرکار اس کا تقیہ کلام تھا۔ کیا مطلب؟ میرے نہ صرف کان کھڑے ہو گئے بلکہ تھانے داروں والی حس بھی بیدار ہو گئی۔ رات قبرستان میں قبر کا اضافہ ہو گیا ہے۔ چاچا، لگتا ہے رات کو کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے تم نے؟ نہیں جی، موتیوں والی سرکار، بات دراصل یہ ہے کہ ابھی 3 دن پہلے میں نے ایک قبر کھودی تھی۔ بعد میں ان کا پروگرام بدل گیا۔ وہ اپنی میت کو اپنے آبائی شہر گجران والا لے گئے۔ میں نے غلطی یہ کی کہ قبر کو کھلا چھوڑ دیا۔ آج صبح میں نے دیکھا کہ باقاعدہ قبر بنی ہوئی ہے، یعنی مٹی ڈال کر باقی قبروں کے برابر کر دیا گیا ہے۔ چاچا، تم نے 2 غلطیاں کی، ایک تو قبر کو کھلا چھوڑ دیا اور دوسرے رات خواب غفلت کے مزے لیتے رہے۔ نہیں جی، دراصل پرسوں رات مجھے اطلاع ملی تھی کہ میری بہن خورشید بیگم سخت بیمار ہے۔ اس وقت رات کافی بیت چکی تھی۔ کل صبح میں اپنے پنڈ روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ تو بھلی چنگی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے دن کا کچھ حصہ اور رات وہاں گزاری اور آج صبح پہلی بس سے وہاں سے نکل آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ میری غیر موجودگی میں یہ کام ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کا طولانی بیان ختم ہوا تو میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چاچا، تم نے قبر کی مٹی ہٹا کر کیوں نہیں دیکھا؟ ہو سکتا ہے ویسے ہی سنسنی پھیلانے کے لیے کسی نے قبر بنا دی ہو۔ توبہ کریں جی، میں تو سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ واہ، لیکن جو شخص تمہیں یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ گاؤں میں تمہاری بہن بیمار ہے، کیا تم اس کو پہچانتے تھے؟ نہیں جی، میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ پھر تمہارے جیسے گر کے 12 دیدہ شخص نے اس کی بات پر اعتبار کیسے کر لیا؟ وہ جی، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اسے میرے گاؤں کے انور علی نے بھیجا ہے۔ انور علی میرا بہنوئی ہے جی، اور اس کی گاؤں میں سبزی کی دکان ہے۔ تھاندار صاحب، آپ مجھے معاف کر دیں، بس میں دھوکہ کھا گیا۔ خیر، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ تم قبرستان میں جاؤ، میں جلدی
تمہارے پاس آؤں گا۔ لیکن یہ جلدی 2 گھنٹے بعد آئی، کیونکہ اس کے نکلنے کے آدھے گھنٹے بعد ہی، جبکہ ہماری تیاری آخری مراحل میں تھی، بارش شروع ہو گئی جو تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی، جس نے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ خیر، جب میں ہیڈ کانسٹیبل عارف محمود اور سپاہی جمعہ خان قبرستان میں پہنچے تو 4:30 بج چکے تھے۔ آسمان دھل کر نکھر گیا تھا، بادل پانی برسا کر شاید اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہر طرف دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ گورکن عبدالرشید اپنے ہتھیاروں سمیت ہائی الرٹ کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا، چاچا قبر سے مٹی ہٹاؤ، دیکھیں اس کے اندر کیا ہے۔ ایک دفعہ پہلے بھی ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ وہاں کا گورکن گھبرایا ہوا میرے پاس آیا تھا اور بالکل اسی قسم کی اطلاع دی تھی، لیکن مٹی ہٹانے سے یہ پتہ چلا تھا کہ کسی بدبخت یا بدبختوں نے شاید صرف سراسیمگی پھیلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ دنیا میں ہر قسم کے انسان بستے ہیں۔ پولیس کی سروس میں مجھے ایسے عجیب و غریب انسانوں سے پالا پڑتا رہا تھا جو ذرا سے ایڈونچر کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ بہرحال قبر کے اندر سے لاش برآمد ہوئی، اور وہ بھی ایک لڑکی کی، اور یہ لڑکی نغمہ تھی، یعنی نغمہ کی لاش تھی۔ کیونکہ میں اس کی تصویر اس کے کمرے میں دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے پہچاننے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لاش دیکھ کر چاچا کا چہرہ دھلے ہوئے لٹھے کی طرح سفید ہو گیا ہے۔ تھاندار صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ لاش ہے چاچا، تمہارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تمہارا اکثر و بیشتر ان سے پالا پڑتا ہی رہتا ہے۔ گورکن خاموش ہو گیا، لگتا یہی تھا کہ وہ اندر باہر سے ہل کر رہ گیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، چاچا اگر تم نے مجھ سے کسی قسم کا جھوٹ نہیں بولا ہے تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ورنہ موتیوں والی سرکار، میں نے سونے رب کی قسم آپ سے رتی برابر جھوٹ نہیں بولا ہے۔ بے شک آپ اپنی تسلی کر لیں۔ میں نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے لاش کا معائنہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں سپاہی جمعہ خان میرا معاون تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل عارف محمود قبرستان کے گیٹ پر کھڑا تھا، کیونکہ درجن بھر افراد اب وہاں جمع ہو گئے تھے۔ بظاہر تشدد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ نغمہ کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ ابھی میرا معائنہ ختم ہی ہوا تھا کہ ایک جیپ قبرستان کے دروازے پر آ کر رکی۔ میں نے دیکھا کہ چودھری مراتب علی اور اس کے حواری جیپ سے اتر رہے ہیں۔ ہیڈ کانسٹیبل عارف محمود نے قبرستان کا دروازہ کھول دیا، اور جب چودھری اور اس کے حواری قبرستان میں داخل ہو گئے تو اس نے گیٹ بند کر دیا۔ وہ تیزی سے میری طرف آیا اور اپنی بیٹی کی لاش، جو میں نے گورکن سے چارپائی منگوا کر اس پر ڈال دی تھی، اس کو دیکھ کر بولا، تھاندار صاحب یہ کیا ہو گیا؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی یاسیت ڈیرے جمائے ہوئے تھی۔ حوصلہ رکھیں چودھری صاحب، میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تھاندار صاحب، یہ کس بدبخت نے میری پھول جیسی بیٹی کو قتل کیا ہے؟ یہ بتا، میں انشاءاللہ لگا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کا چھوٹا بیٹا کدھر ہے؟ اس کا تو فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں شکار کھیلنے گیا ہے۔ خیر، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ ٹھیک ہے تھانے دار صاحب، آپ اپنا کام کریں، میں چودھرانی کو اس اندوناک واقعے کی اطلاع دیتا ہوں اور شرافت علی کی طرف بندہ دوڑاتا ہوں۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل عارف محمود کی نگرانی میں لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا اور خود قبرستان سے باہر آ گیا۔ ہمارے بوٹ کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے۔ بارش نے جہاں ہمارا یہ حال کر دیا تھا، وہاں کھروں کا بھی کباڑہ کر دیا تھا۔ خیر، قدرت کے کام قدرت ہی جانے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ وہاں موجود لوگوں سے میں نے رسمی سے سوال و جواب کیے، لیکن کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ البتہ ایک بارش سے آدمی نے جو باتیں کی تھیں وہ میں یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کا نام کرم دین تھا۔ اس نے کہا تھا، یہ سب مکافات عمل ہے جو خدا کی زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ خدا جب دیتا ہے تو ہاتھ نظر نہیں آتے،
اور جب مارتا ہے تو لاٹھی نظر نہیں آتی۔ چودھری، چودھرائن اور قاسم علی ایسے ہی بندے ہیں، لیکن شرافت علی اور نغمہ اپنے ماں باپ اور بھائی سے بالکل مختلف، غریبوں کے ہمدرد، ان کو بھی انسان سمجھنے والے اور عزت دینے والے اور ان کی وقتاً فوقتاً مدد کرنے والے۔ کرم دین، تمہارے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ تھاندار صاحب، میں صرف اتنا اشارہ دے سکتا ہوں کہ قاتل کو یا تو حویلی کے اندر تلاش کریں یا ہم جیسے انسانوں میں ڈھونڈیں۔ اتنا کہہ کر کرم دین نے مجھے سلام کیا اور ایک طرف چلا گیا۔ اس دوران چاچا عبدالرشید نے میرے حکم پر قبر والی جگہ کی مٹی برابر کر دی تھی۔ میں نے اسے چند ہدایات دیں اور ہم سرکاری گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ تھانے میں اپنی سیٹ سنبھالتے ہی میں نے ASI عشرت علی کو بلایا۔ یہاں ایک بات بتا دوں کہ قاسم علی کی باتیں دوران ملاقات میں نے ریکارڈ کر لی تھیں۔ آدھا گھنٹہ میں نے اسے اسی لیے انتظار کروایا تھا۔ یہ باتیں ابھی تک میں نے بڑے چودھری مراتب کو نہیں بتائی تھیں۔ عشرت علی، خالہ نصرت کی طرف سے کوئی رپورٹ ملی؟ سر، ابھی تک تو خاموشی ہے۔ چلو انتظار کرو، لیکن یہ انتظار اب زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پھر میں نے تازہ ترین معلومات اس کے گوش گزار کر دیں۔ اس سے پہلے میں نے قاسم علی کی باتیں بھی اسے سنوا دی تھیں۔ ابھی وہ کوئی بات کرنے ہی لگا تھا کہ سپاہی کی شکل دروازے میں نظر آئی۔ اس نے بتایا کہ چودھری مراتب علی کا نوکر علاؤالدین آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ تھانے دار صاحب کو چودھری صاحب کا پیغام دینا ہے۔ بھیج دو۔ اب چودھری کو کیا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے؟ علاؤالدین پیسہ ہی بندہ تھا، جیسے بڑے لوگوں نے اپنی مٹھی چاپی کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ وہ آ کر معتب کھڑا ہو گیا۔ ہاں علاؤالدین، چودھری صاحب نے کیا پیغام دیا ہے؟ جناب، وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، انہوں نے آپ کو حویلی میں بلایا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی خاص بات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فارغ ہو کر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد ASI بولا، سر، ایسے لوگوں کی خدا تعالیٰ رسی دراز کرتا رہتا ہے، اور وہ باری تعالیٰ جب رسی کھینچتا ہے تو توبہ توبہ، ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ بالکل عشرت علی، ایک وقت ہوگا جب وہ ہم جیسے تھانے داروں کو لفٹ نہیں کرواتا ہوگا۔ اب زہریلے سانپ سے بے ضرر کیچوا بن گیا ہے۔ بہرحال، تمہارے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ میں اپنا صحیح خیال تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بعد ہی ظاہر کر سکوں گا سر، لیکن چند لمحے اس نے اپنا کان کھجایا، پھر بولا، قاسم علی کی باتیں سن کر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کارروائی اس کی ہے۔ خیر، جو کچھ پردہ راز میں ہے وہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ تم اس طرح کرو، چودھری کی طرف چکر لگا کر آؤ، دیکھو تو وہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ ASI نے واپس آ کر جو رپورٹ دی وہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ چودھری کی حالت زیادہ تسلی بخش نہیں تھی۔ اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جمیلہ، اس کی ماں اور جوان سال بھائی ابراہیم اچانک غائب ہو گئے تھے۔ چودھری اور چودھرائن نے تو یہاں تک کہا تھا کہ نغمہ کے متعلق جمیلہ کو کچھ نہ کچھ ضرور پتہ تھا، تبھی وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ چودھری نے کہا تھا کہ اگر وہ مل جائے تو نغمہ کے قتل کا معمہ حل ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال کچھ اور تھا۔ میں نے جمیلہ کو اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیا تھا۔ یہ سب آپ سن ہی چکے ہیں۔ مجھے قاسم علی کو تلاش کرنا تھا، جمیلہ اتنی اہم نہیں تھی۔ اگلے دن پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی۔ رپورٹ بڑی سنسنی خیز تھی۔ رپورٹ کے مطابق پہلے نغمہ کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اس کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مجرم کون تھا؟ کچھ ہی دیر بعد مجھے بتایا گیا کہ لاش لینے شرافت علی اور 4 دوسرے بندے آئے ہیں۔ میں نے کاغذی کارروائی کر کے لاش ان کے حوالے تو کرنی ہی تھی، لیکن میں نے کاغذی کارروائی ہونے کے درمیان موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شرافت علی کو بلایا۔ وہ ایک وجیح نوجوان تھا، شکل سے پریشان تو تھا ہی، لیکن اندر سے ایک معقول اور خدا ترس انسان لگتا تھا۔ میں نے اپنے سامنے پڑی کرسی پر اسے بٹھا لیا تھا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، یہ صدمہ تو آپ کے لیے بہت بڑا ہے،
لیکن اب آپ نے ہمت سے کام لینا ہے۔ میں اپنی پوری لگن سے نغمہ کے مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تھانے دار صاحب، باقی باتیں تو 2-3 دن بعد میں آ کر آپ سے کروں گا۔ اس وقت صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر ابا جی اور قاسم میری بات مان لیتے تو ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے بھی اسے مزید کریتنا مناسب نہ سمجھا اور لاش اس کے حوالے کر دی۔ ویسے اس کی بات نے مجھے چونکا ضرور دیا تھا۔ شام کو مقبل خالہ نصرت میرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے جو رپورٹ دی اس کے متعلق میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جو زمینی بات شرافت علی کر گیا تھا اس پر کافی حد تک روشنی خالہ نصرت کی رپورٹ سے پڑ گئی تھی، لیکن معاملہ ابھی شک کی خطیں پھلانگ کر حقیقت تک نہیں پہنچا تھا۔ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت پاپڑ بیلنے تھے۔ میں نے ایک بات شرافت علی سے یہ بھی کہی تھی کہ وہ نغمہ کے جنازے کے وقت سے مجھے ضرور مطلع کرے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا کہ شام کو جنازہ ہے۔ میں جنازے میں شریک ہوا۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں ہی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بھی مکافات عمل کا حصہ ہی تھا کہ نغمہ کو وہاں دفن کیا گیا جہاں سے اس کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ گویا وہ قبر عبدالرشید گورکن نے نغمہ کے لیے ہی کھودی تھی، کیونکہ جس میت کے لیے قبر کھودی گئی تھی وہ گجرانوالہ چلی گئی تھی۔ جنازے میں گاؤں کے نمبردار سے بھی ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام عبدالقادر تھا۔ وہ گورے رنگ کا 4.5 فٹ کا بندہ تھا۔ سر کے بال آدھے سے زیادہ جھڑ چکے تھے۔ عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ تھانے دار صاحب، مجھے افسوس ہے کہ پہلے آپ سے ملاقات نہ ہوئی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ نمبردار صاحب، جس کام نے جس وقت اور جہاں ہونا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے۔ اب میں اس گاؤں کے متعلقہ تھانے میں آ گیا ہوں، اس لیے ملاقات تو ہوتی ہی رہے گی۔ کیوں نہیں جی؟ اگر اس وقت آپ میرے قریب خانے پر تشریف لے چلیں تو؟ نہیں نمبردار صاحب، اس وقت نہیں جا سکتا، پھر کبھی صحیح۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی خوشی، ہم تو آپ کے حکم کے بندے ہیں۔ مجھے ایک بات بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ ابھی تک قاسم علی کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ یا تو وہ کہیں دور نکل گیا تھا جہاں اسے بہن کے قتل کے متعلق پتہ نہیں چلا تھا، یا پھر کوئی اور بات تھی، لیکن یہ کوئی اور بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری صبح ابھی میں کوارٹر میں ہی تھا کہ میرے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے سپاہی جمعہ خان کو دیکھ کر خطرے کی گھنٹی میرے ذہن میں بج اٹھی۔ کیا بات ہے جمعہ خان؟ سر، قاسم علی کی لاش گاؤں جعفر آباد میں موجود ایک متروک کنویں سے ملی ہے۔ اندر آ جاؤ جمعہ خان، ابھی تھانے چلتے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد ہم تھانے میں موجود تھے۔ جو 2 بندے لاش کی اطلاع دینے آئے تھے ان سے اتنا معلوم ہو سکا کہ آج صبح گاؤں جعفر آباد کا چرواہا حسب معمول بکریاں وغیرہ لے کر جا رہا تھا کہ اس کی ایک بکری ڈریور سے الگ ہو کر متروک کنویں کی طرف چلی گئی۔ اس کا کتا ڈبو بھی ساتھ تھا۔ وہ کنویں کے پاس پہنچ کر زور زور سے بھونکنے لگا۔ چرواہے نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوٹی سے کتے کو پیچھے کیا اور کنویں میں جھانک کر دیکھا۔ کنواں زیادہ گہرا نہیں تھا، اس میں کچرا وغیرہ پھینکنے کی وجہ سے اس کی سطح زیادہ گہری نہیں رہی تھی۔ اسے کنویں میں لاش نظر آ گئی۔ اس کا پانی عرصہ ہوا خشک ہو گیا تھا۔ تھوڑی دور کھیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے۔ اس نے آوازیں دے کر انہیں بلا لیا۔ یہ تعداد میں 8 بندے تھے۔ جب انہیں اصلی بات کا پتہ چلا تو ایک بندہ رسل لے آیا۔ 2 بندے چارپائی لینے دوڑے۔ بہرحال قصہ مختصر، آدھے گھنٹے کے اندر اندر لاش چارپائی پر منتقل ہو چکی تھی۔ لاش کی شکل دیکھتے ہی سب نے اسے جاگیردار چودھری مراتب علی کے چھوٹے بیٹے کی حیثیت سے پہچان لیا۔ 2 بندے حویلی کی طرف دوڑے۔ چودھری مراتب علی تو صاحب فراش یعنی کہ بیمار تھا۔ قاسم علی کی لاش ملنے کا سن کر اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی اور 2 ڈاکٹروں کو اس کی طرف خصوصی توجہ دینی پڑی۔ بہرحال بڑا بیٹا شرافت علی 4 خواریوں کے ساتھ کنویں کی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد
2 हवारी थाने की तरफ दौड़ा दिए गए। इनमें से कुछ बातें मुझे बाद में मालूम हुई थीं, लेकिन तरतीब के ख्याल से यहाँ पहले ही सुना देता हूँ। बहरहाल ज़रूरी तैयारी के बाद मैंने 2 सिपाहियों को साथ लिया और मतरूक कुएं पर पहुँच गया। वहाँ पर शराफत अली और इसके हवारियों के अलावा गांव के कुछ लोग भी जमा हो गए थे। चादर से लाश को ढाँप दिया गया था। मैंने चादर उतारकर सिपाही को पकड़ा दी और घुटनों के बल झुककर लाश का मुआयना करने लगा। लाश के सीने में किसी तेज धार आले, मसलन छुरी या जख्म के 4 जख्म थे और हाथों की 2-3 उंगलियां भी फिगार थीं। एक कान भी कटा हुआ था। लगता यही था कि कातिल इंतहाई गुस्से में था। इसके अंदर इंतकाम की आग भड़क रही थी। इसने अपना गुस्सा दिल खोलकर कासिम पर उतारा था। मैंने इसी रस्से की मदद से सिपाही जुम्मा खान को मतरूक कुएं में उतारा था। 10 मिनट की तगोदो के बाद आलाए कत्ल मिल गया था। यह एक इंतहाई खौफनाक 10 इंच लंबे फल वाली छुरी थी, जिस पर खून जमकर स्याही माइल हो गया था। और ये खून इस दिन से 2 दिन पहले का लगता था, जब नगमा की लाश बरामद हुई थी। यानी कासिम अली को पहले कत्ल किया गया था। बाद में कासिम अली की लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी ये सब कुछ साबित कर दिया था। लगता यही था कि कातिल के दिल में चौधरी के ख़ानदान के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और ख़ासकर ये गुस्सा कासिम अली के लिए था। चौधरी के ख़ानदान के मुतालिक कुछ बातें, बल्कि काफ़ी बातें हमारी मुखबिर खाला नुसरत मुझे बता गई थी, जिससे यकीन की हद तक शक एक बंदे पर जाता था। अब वो बंदा हमारे खत्ते चढ़ता तो दूध का दूध और पानी का पानी होता। बहरहाल ज़रूरी कागजी कार्रवाई करवा के मैंने लाश सिपाही बहादुर अली की मैयत में सिविल अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और जुम्मा खान को साथ रखा। जब लाश चली गई तो शराफत अली ने मुझे कहा, थानेदार साहब, एक तो अब्बा जी आपसे मिलना चाहते हैं, दूसरे मैं भी आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप हवेली चलें। मैंने इसकी बात मान ली, क्योंकि वक्त और हालात का तकाजा भी यही था। दूसरा, मुझे कुछ बातों की तस्दीक भी करनी थी। हवेली पहुंचकर मैंने सिपाही जुम्मा खान को सरकारी गाड़ी में ही छोड़ा और ख़ुद शराफत अली के साथ हवेली के अंदर चला गया। हवेली में कोहराम मचा हुआ था। औरतों के बैन करने और सीना कुबी की आवाज़ें आ रही थीं। शराफत अली मुझे हवेली के पिछवाड़े से लेकर गया था और ये वही रास्ता था जो नगमा के कमरे से होकर गुजरता था। चौधरी मरातिब अली की हालत देखकर मैं अंदर बाहर से कांप गया। इसका चेहरा फूली हुई सरसों की तरह जर्द था, हाथ कांप रहे थे। इसने मुझे देखकर उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसकी हालत के पेश नज़र इसके सीने पर हाथ रखकर इसे दोबारा लेटने पर मजबूर कर दिया। शराफत अली अपने बाप के पाँव की तरफ बैठ गया और मुझे इस कुर्सी पर बैठने के लिए कहा जो इसने बाप के सिराने के पास करती थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही चौधरी मरातिब अली की कांपती हुई आवाज़ मेरे कानों से टकराई, थानेदार साहब, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं रही, इसलिए। अब्बा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह आपका साया सदा हमारे सरों पर कायम व दायम रखे। तुम पुत्र चुप करो। आज मुझे अपने दिल का बोझ हल्का कर लेने दो, फिर पता नहीं ये मौका मिले या ना मिले। शराफत अली ने बाप के पाँव पर अपना सर रखकर सिसकना शुरू कर दिया। बड़े चौधरी मरातिब अली की आवाज़ लफ्ज़ लफ्ज़ बनकर मेरे कानों में टपकने लगी। बाद में इन बातों की तस्दीक छोटे चौधरी शराफत अली ने भी कर दी। आखिर में इसने कहा, थानेदार साहब, एक बात का इकरार मैं भी आपकी मौजूदगी में अब्बा जी के सामने करता हूँ कि मैं जमीला से मोहब्बत करता हूँ, इसे दिल की गहराइयों से चाहता हूँ। मैंने ही इसे, इसके भाई और अम्मा को शहर में बुलाया था। आजकल वो शहर में रह रहे हैं। चंद लम्हे के लिए वो खामोश हुआ, फिर बोला, थानेदार साहब, हर इंसान बराबर है, इसे इसकी अमारत से नहीं, इखलाक और मोहब्बत से पहचानना चाहिए। जमीला से मुझे ऐसी मोहब्बत है जैसे शहद की मक्खी गली में सरे शाम बंद हो जाए। मैं इससे शादी करूँगा, अगर अब्बा जी मुझे इजाज़त दे दें
تو میری منزل آسان ہو جائے گی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی چودھری مراتب علی اس کی گوشت شمالی شروع کر دے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ چودھری نے انتہائی محبت اور دھیمی آواز میں کہا، شرافت علی، تم صحیح کہتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں عزت دی ہے انہیں بھی عزت دی جانی چاہیے۔ اگر بال کاٹنے والے نہ ہوں، جوتی بنانے والے نہ ہوں، کپڑا بنانے والے اور کپڑا سینے والے نہ ہوں تو ہماری حالت کیا ہو؟ صفائی کرنے والے میسر نہ ہوں تو ہمارے اندر و باہر کا گند ہر کسی پر عیاں ہو جائے۔ خیر، تم اب بالکل فکر نہ کرو، میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری شادی جمیلہ سے کروں گا۔ پہلے ہی میری پھولوں جیسی نازوں پلی بیٹی میرے اور اپنے بھائی قاسم کے کرتوتوں کی بھینٹ چڑھ گئی ہے۔ پھر جو دونوں باپ بیٹا روئے ہیں تو مجھ سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ حویلی میں ویسے بھی آہو بکا اور رونا دھونا ہو رہا تھا، اس لیے یہ آوازیں ان میں دب گئیں، یوں جیسے زلزلے کے بعد مکینوں کی آہیں مکانوں کے ملبے میں دب جاتی ہیں۔ میں بوجھل دل کے ساتھ سپاہی جمعہ خان کو لے کر تھانے میں واپس آ گیا۔ ایک بار پھر اس ساری کہانی سے وہی کردار سامنے آیا جس پر پکا شک ظاہر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے بلانے کے لیے اپنے اہلکاروں کو بھیجتا، وہ خود ہی آ گیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ ایک گورا چٹا 24-25 سالہ پٹھان تھا۔ چہرے پر غیرت اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے کوئی جھیل پرسکون ہو، کوئی سمندر طوفان برپا کر کے پرسکون ہو گیا ہو۔ وہ ایک قوی الجثہ جوان تھا۔ مجھے گرفتار کر لیں تھانے دار صاحب، اس نے اپنے ہاتھ میرے آگے کر دیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس وقت کہ مجھے اس کو گرفتار کرتے ہوئے دکھ ہو رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر ایک کشمکش جاری ہو، لیکن میں اس قانون کے ہاتھوں مجبور تھا جس کی پاسداری کی میں نے قسم کھائی تھی، جس کا حلف اٹھایا تھا کہ میں قانون کو سر بلند کرنے کے لیے کسی رشتے، کسی جذباتی کیفیت کو خاطر میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے اس کے ہاتھوں میں آہنی زیور پہنا دیا۔ یہ کوئی 2 سال پہلے کہانی شروع ہوئی جب قاسم علی کی نظر گل بانو پر پڑی۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، دولت کی فراوانی سے کچے کردار والیاں اور مجبور لڑکیاں اس کی جھولی میں آ گرتی تھیں، لیکن گل بانو اس کے لیے ایک ایسی چٹان ثابت ہوئی جس کو وہ اپنی دولت، دھونس، دھاندلی اور زور زبردستی سے 1 انچ بھی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکا۔ الٹا ایک دن گل بانو نے اسے کھری کھری سنا دی۔ اس وقت کھیتوں میں دونوں کی اچانک ملاقات ہو گئی تھی اور دونوں اکیلے تھے۔ گل بانو نے اسے کہا، چودھری، ہر لڑکی بکاؤ مال نہیں ہوتی، میں تمہارے شیطانی ارادے کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی، میں پٹھانی ہوں، پٹھانی۔ اس کے بعد 2 ہی دن گزرے تھے کہ گل بانو غائب ہو گئی۔ تیسرے دن اس کی لاش کنویں میں تیر رہی تھی، اور یہ کنواں وہی تھا جسے آج متروک کنویں کا نام دے دیا گیا تھا۔ جی ہاں، پہلے یہ کنواں چالو تھا۔ گاؤں کی لڑکیاں، بالیاں اور عورتیں یہاں سے پانی بھرتی تھیں۔ جب گل بانو کی لاش برآمد ہوئی تو اس کنویں کو بند کروا دیا گیا۔ ان دنوں گل بانو کا بھائی انار گل، جو اس وقت تھانے میں موجود تھا اور اقبال جرم کر چکا تھا، کسی باہر ملک گیا ہوا تھا روزی کمانے کے لیے۔ گل بانو کے ماں باپ غریب تھے اور خاندانی دشمنی کی وجہ سے اپنا علاقہ چھوڑ کر یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ انہیں یقین کی حد تک شک تو تھا کہ یہ کارروائی قاسم کی ہے، کیونکہ گل بانو نے اپنی ماں کو قاسم علی کے ارادوں سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا۔ گل بانو کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ پہلے گل بانو کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اور پھر اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ بات مشہور تھی کہ گل بانو وقار سے محبت کرتی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت یہاں کا تھانے دار چودھری مراتب علی کا رشتہ دار تھا، جس نے سارا کیس وقار پر ڈال دیا تھا۔ وقار ایک سفید پوش اسکول ٹیچر نثار علی کا بیٹا تھا، چونکہ سارا ملبہ اس پر ڈال دیا گیا تھا، اس لیے وہ ابھی بھی جیل میں تھا۔ ایک دن نثار علی نے چودھری قاسم کو کہا تھا کہ چودھری، خدا کی زمین پر اتنے ظلم نہ کر،
کہ یہ زمین تم پر تنگ ہو جائے۔ غریب اور مجبور انسان کی آہ تو حشر تک ہلا دیتی ہے۔ عدالت میں تو واقعاتی شہادتوں پر بحث ہوتی ہے، ثبوت مانگے جاتے ہیں۔ ابھی یہ کیس چل رہا تھا۔ بہرحال قاسم کو صاف بچا لیا گیا تھا۔ یہ بات بھی یہاں بتا دیتا ہوں کہ شرافت علی نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ ایک بے گناہ پر ظلم نہ کریں، اسے نہ کرتا گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا نہ چھوڑیں۔ اس وقت چودھری مراتب علی نے بڑے غصے سے اپنے بیٹے شرافت علی کو کہا تھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں قاسم کو قانون کے حوالے کر دوں؟ قاسم نے اسے اپنے کرتوت کے بارے میں اپنے باپ کو بتا دیا تھا کہ اس نے گلبانو سے اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا ہے کہ پہلے اسے خراب کیا ہے، پھر اس کا گلا گھونٹ کر کنویں میں پھینکوا دیا ہے۔ حالانکہ گلبانو نے تو قاسم کو آئینہ دکھایا تھا۔ اب باقی باتیں انارگل کی زبانی سن لیں۔ تھانے دار صاحب، میں 3 مہینے پہلے چھٹی لے کر گھر آیا تھا۔ یہاں کا سارے حالات مجھے معلوم ہوئے۔ میں نے اس دن تہیہ کر لیا کہ چودھریوں کو مزہ چکھاؤں گا۔ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ نغمہ غریبوں کی ہمدرد ہے اور غریبوں میں خوش رہتی ہے۔ میں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ یہاں پہنچ کر وہ چند لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اسے ڈورے ڈالنا ہی کہیں گے کیونکہ میری نیت شروع سے ہی خراب تھی۔ نغمہ میرے جال میں پھنس گئی۔ میں اپنے جال کو آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے کھینچنے لگا۔ یہ شک تو مجھے بھی یقین کی حد تک تھا کہ یہ سب قاسم علی کا ہی کیا دھرا ہے، کیونکہ سارے واقعات اور اشارے یہی کہہ رہے تھے، لیکن میں پھر بھی کوئی ثبوت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نغمہ کے متعلق مجھے یقین تھا کہ جب بھی بلاؤں گا کچے دھاگے سے بندھی چلی آئے گی۔ آخر ایک دن متروک کنویں کے پاس قاسم علی سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ شاید اسے موت گھسیٹ کر وہاں لے آئی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اکیلا تھا اور نہتا بھی تھا۔ لگتا یہی تھا کہ شاید کسی شکار سے ملنے آیا تھا۔ بہرحال لمبے پھل والی چھری میرے پاس تھی، وہ میں نے نکال لی اور اس کی شہرک پر رکھتے ہوئے کہا، قاسم علی، میں جو پوچھوں بالکل سچ سچ بتانا، ورنہ میں تمہاری شہرک کاٹ کر چلتا بنوں گا۔ یہ جھوٹ میں نے اس سے اس لیے بولا تھا تاکہ اس سے سچ اگلوایا جا سکے۔ ایسا بندہ اندر سے بڑا بزدل ہوتا ہے۔ مجبور، بے کسوں لاچاروں پر ظلم کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس نے موت کو سامنے دیکھ کر اس شرط پر مجھے سچ بتا دیا کہ میں اس کو معاف کر دوں گا۔ میں نے جھوٹا وعدہ کر لیا۔ اس نے بتایا کہ چونکہ گلبانو نے اس کو چیلنج کیا تھا، اس لیے اس نے اس کی آبرو ریزی کر کے اور گلا کاٹ کر لاش اس کنویں میں پھینکوا دی تھی۔ تھانے دار صاحب، ایسا شخص معافی کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر ظالم کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں تو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ پھر اس نے تو میری معصوم بہن پر ظلم کیا تھا، میں اسے کسی صورت معاف نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے قتل کر کے لاش آلائے قتل سمیت کنویں میں پھینک دی۔ جب سے اس کنویں کو متروک کنویں کا نام دیا گیا تھا، اس طرف کوئی نہیں جاتا تھا۔ پھر وہ شام سے تھوڑی دیر بعد کا وقت تھا۔ اجالا اندھیرے کی گود میں جانے کو مچل رہا تھا، اس لیے میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ گلبانو والے معاملے میں قاسم کے 2 خواری بھی ملوث تھے۔ انہوں نے لاش کنویں میں پھینکی تھی۔ انارگل کی نشاندہی پر میں نے دونوں حواریوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ اب بات رہ جاتی ہے نغمہ کی۔ قاسم علی کو قتل کرنے سے پہلے ہی انارگل نے نغمہ کو پیغام بھجوا دیا تھا کہ اگر اسے سچی محبت ہے تو آج رات کو ہمیشہ کے لیے آ جاؤ، ورنہ میں سمجھوں گا کہ وہ صرف دل لگی کر رہی ہے، ایسی دل لگی جو امیر غریبوں سے کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے نغمہ کو آنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے انارگل نے پیغام لے جانے والی عورت زلیخا کے ہاتھ یہ بات بھی اس تک پہنچا دی تھی کہ اس کے گھر والے نغمہ کے کبھی بھی ہمیں ایک نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کم سے کم مجھے تو وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بہرحال نغمہ آ گئی۔ انارگل کی توقع کے عین مطابق اس نے اسے ایک گھر میں رکھا جو اس کے دوست کا تھا۔ نغمہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے سے پہلے وہ قاسم علی سے سچ اگلوانا چاہتا تھا۔ آخر میں انارگل نے کہا تھا، تھانے دار صاحب، مجھے پتا تھا کہ نغمہ بے گناہ اور معصوم ہے، لیکن میری نظروں کے سامنے ہر وقت میری بہن کا چہرہ رہتا ہے۔
وہ بھی معصوم تھی، بے گناہ تھی۔ میرے ماں باپ زندہ درگور ہیں۔ جوان بیٹی کی حسرتناک موت ماں باپ اور بھائیوں کو خون کے آنسو رلاتی ہے۔ میں ایسی ہی حالت سے چودھری اور چودھرائن کو دوچار کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے نغمہ کے ساتھ وہی کیا جو میرے دل نے کہا۔ تھاندار صاحب، آپ کے قانون میں ایسے انتقام کی کوئی گنجائش نہیں۔ بہرحال یہ کنواں ہمیشہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے اپنی معصوم بہن کے مجرم کو اذیتناک موت مار کر کنویں میں پھینکا تھا، اور اسی کنویں میں پھینکا تھا جہاں سے میری بہن کی لاش ملی تھی۔ جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ وقار حقیقت کھلنے کے بعد باعزت بری ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ اس بندے کی نشاندہی بھی انارگل نے کر دی تھی، جسے اس نے جھوٹا پیغام دے کر کورکن عبدالرشید کے پاس بھیجا تھا کہ اس کی بہن خورشید بیگم بیمار ہے۔